हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीलॉग में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात होनी है। वो सब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि लास्ट वीलॉग में मैंने प्रोफेसर मुबारक हैदर से पूछा था कि पाकिस्तान जो इस वक्त 4 शोबों में बहुत तेज़ी से जाना चाह रहा है, उसमें आईटी का शोबा है, एग्रीकल्चर का शोबा है, एनर्जी है, मिनरल्स है। तो उसके अंदर दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है, ताकि जो लास्ट हमने बात की थी कि एक ख़ास एजेंडे के ज़रिए जो प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया और उसके तहत कुछ जो रीजनल और इंटरनेशनल जो माफिया की एंटिटीज़ हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर चेंज लाना चाह रहे थे। तो मैंने उसमें एक सवाल किया था कि पाकिस्तान किस तरह से वो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, जिसके ज़रिए से इन 4 शोबों के अंदर बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट ऐसे आए, जो कि मुल्क के माशी हालात को तब्दील करे, लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर करे और उनके माली हालात को बेहतर करे। तो उस वक़्त आपने पूरा सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज के इस वीलॉग में हम उसी डिस्कशन की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है इन चारों फील्ड्स के अंदर जो चाह रहा है, जो विज़न एक बनाया गया है, उसके अंदर किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है और उसमें अपनी राहें कैसे निकाली जा सकती हैं ताकि अपनी इकॉनमी भी बेहतर की जा सके, लोगों के हालात भी बेहतर किए जा सके? हाँ, लोगों के हालात भी ज़ाहिर है इकानमी पे डिपेंड ही करते हैं। अब देखें कि जब सैलाब आया और लोगों के घर उजड़ गए, तो ना तो हमने सैलाब आइंदा रोकने के लिए कोई हमारे पास प्रोग्राम जी, है, जी, जी। ना ही घर बना के देने के। तो इकानमी होगी तो बनेगा ना। जी। तो अब ये है कि जो पिछले हालात में एक फ्रस्ट्रेशन ये थी कि सारी दुनिया में अल्टीमेटली आप आईएमएफ यानी बेसिकली उसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका के अप्रूवल से आप कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाते थे, तो उसमें तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका का जहाँ तक आईएमएफ पे असर आता है, वो ज़्यादा उसको कंडीशनल कर देते हैं हर बात के मुकम्मल ताबेदारी करो, तो जो हम सही समझते हैं वो करो, तो फिर कोई थोड़ी बहुत इजाज़त मिलेगी पैसे लेने की। वो हालात अगर रहें तो ये ख्वाब दीवाने के ख्वाब हैं, ये कर दोगे तो वो कर लेंगे, तो ज़मीनें आबाद हो जाएंगी, तो आईटी बिक जाएगी, तो एनर्जी लग जाएगी, तो जनाब मिनरल्स जी। सोना और चांदी देने लग जाएंगी। बातें हैं, फिर कहाँ से होना है। लेकिन हमें उम्मीद इसलिए लगी हुई है कि दुनिया में बहुत फंडामेंटल चेंजेस आए हैं पिछले कुछ बरसों में, और उनमें अलायंसेस ही कुछ और हो गए। अमेरिका डिसाइसिव पावर नहीं है, ये गलतफहमी निकलनी चाहिए। अमेरिका डिसाइसिव पावर नहीं रहा क्योंकि अमेरिका अपने पिछली पॉलिसीज़ की वजह से वीक हुआ है। चाइना को स्ट्रेंथ दी है अमेरिका ने, और अमेरिका ने एक गलत काम जो रिसेंटली किया वो था जो यूक्रेन की वार में इन्वॉल्व किया रूस को और ख़ुद को। तो इसलिए वो अलायंसेस की लीडरशिप उसके हाथ में नहीं है। नई अलायंसेस बनी हैं जो मिडल ईस्ट में बनी हैं, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो चाइना है। चाइना ने इमर्ज किया है एज ए डिसाइसिव इंटरनेशनल फोर्स, एक बड़ा हेजेमोन जो अमेरिका से कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता है लीडरशिप। क्यों? दो बातों की वजह से। एक तो सेंट्रलाइज्ड उसकी यूनिफाइड गवर्नमेंट पॉलिसी है जी। जिसमें कोई अपोजिशन नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, जो कि बहुत बड़ा, यानी एक इंजन है जिसमें कहीं कोई प्लग बेकार नहीं है कि कोई मिक्स वो हो जाएगी, मिसिंग शुरू हो जी। जाएगी। दूसरा ये कि उसकी माली वैल्यू इतनी बड़ी हो गई है और जंगें नहीं लड़ी, उसने बचत की है, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी पावर है। रूस भी उसने साथ मिलाया हुआ है। इसलिए अब हम अमेरिका के ये जो नेगेटिव, फिर अमेरिका ने अरबों में
کچھ غلطیاں کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے خشوگی کے نام پہ سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کو بہت عنایت کیا، اور محمد بن سلمان کا اثر اب بھی باقی عربوں پہ ہے. جی جی. اور وہ چونکہ دبئی بھی، ابوظہبی کی امارات بھی ماڈرن دنیا بنانے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی قیادت یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو دے آر ڈیولپنگ، اس لیے وہ بھی اپنی بڑی انڈیپینڈنٹ تجارتی پالیسی بنا کے بیٹھے ہیں. سعودی عرب واز دی مین فورس جس میں ہمیں لگتا تھا بہت رکاوٹیں ہیں، اور عربوں کی جو ایرانیوں کے ساتھ لڑائی تھی اس میں بھی کافی ویسٹ ہوتا تھا. چائنا کی وجہ سے یہ لڑائی تو رک گئی، حالانکہ امریکہ چاہتا تھا یہ ہوتی رہے تو ہماری وار انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. خیر، اب وہ جو رک گئی تو اس سے امریکہ یعنی ریجن جو ہے اس میں ایک نئی فورس بن گئی. سعودی عربیہ اور یو اے ای کا بگ کیپٹل اویلیبل ہو گیا فار ڈیولپمنٹ، جو وار انڈسٹری میں لگ رہا تھا یا طالبان ٹائپ کے موٹیوز کو پروموٹ کرتے تھے. ہاں، کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ تھا. امریکہ چونکہ ان پہ حاوی تھا، امریکہ کی پالیسیز چلتی تھیں، تو وہ طالبان ٹائپ کے وہ فلانے کو مارنا ہے فلانے کو. اب آئندہ منصوبہ تھا کہ چائنا کو مارنے کے لیے ضرورت پڑے گی مسلمانوں کے خون کی، تو وہ بھی رکھنا تھا، تو وہ نکل گیا ان کے ہاتھ سے. اب جو سچویشن ہے اس میں اسرائیل، عرب اور امریکہ کے کنزرویٹو، یعنی لبرل تو ہے نا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ڈیموکریٹس. لبرل تو سارا امریکہ ہے. لبرل سے مراد ہے کہ جو انسانوں کو اور باتوں کو الاؤ کرے کہ ہیومن بینگز کین تھنک اینڈ ہیومن بینگز کین ڈیسائیڈ. تو لیکن جو ہے نا کنزرویٹو یعنی پارٹی جو ریپبلکن، وہ ابھی تک وہ ریوائیو کرنا چاہتی ٹرمپ کا جو پالیسی اور ایجنڈا تھا، تو وہ ابھی ہیں، وہ بھی ملتے ہیں جا کے سعودی عرب کی موجودہ پالیسی اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات، یو اے ای اور عربوں کے اسرائیل سے اچھے تعلقات، اور اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جبکہ ڈیموکریٹس شاید نہیں کرتے. تو یہ تو ٹرمپ کی جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس کو ڈیموکریٹس کے علاوہ جتنا باقی دوسری پولیٹیکل فورس ہے ریپبلکن، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا وہ جو نیگیٹو رول ہے کہ وہ عربوں کو اسرائیل سے اور ایران سے لڑائی رکھے، وہ ڈیموکریٹک پروگرام اب نہیں چل سکتا، بیکاز عربز ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے یہ لڑائی نہیں لڑنی. ہمیں ایران سے لڑ کے، اسرائیل سے لڑ کے بجائے ایران اور اسرائیل لڑتے تو لڑیں، لیکن ہم نے نہ اسرائیل سے لڑنا ہے نہ ایران سے لڑنا ہے. اب وہ کدھر جائیں گے؟ وہ اپنے فیوچر کو بلڈ کر رہے ہیں جو کہ ماڈرن انڈسٹریل یا کمرشل یا کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ میں آتا ہے، جو ایڈیولوجیکل بیس نہیں ہے، جو پہلے ایڈیولوجیکل بیس چھوڑ دی انہوں نے کہا جی ہم اسلام کے جو چودراہٹ ہے یا لیڈرشپ ہے وہ ہماری کوئی اکنامک بات نہیں ہے، ہم اکنامکلی ہمیں اس سے کوئی فائدہ. وہ ایک دباؤ تھا، ایک ہمارا جو الائنس تھا امریکہ سے، اس کی وجہ سے تھا، اب وہ نہیں. تو وہ اویلیبل ہیں، they have become available as a huge capital. یعنی اس وقت جو اکیلی سعودی عرب کی ورتھ ہے جو شاہ کے ہاتھ میں ہے وہ $1 ٹریلین سے اوپر ہے. صحیح، جتنے مرضی انویسٹ کرے. جب وہ ایک ماتحت نہیں رہا امریکہ کا تو وہ جہاں مرضی کرے. تو اس میں پھر اپرچونٹیز پاکستان کے لیے یہ پاکستان کو یا کسی بھی وہ ملک جو ان کو فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیں نئی الائنس میں کیا رکاوٹ ہے، عربوں کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی یا پاکستان کو خوش کرنے کی. وہ یہ ہے کہ عرب اپنے اتنے ہیوج کیپٹل کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ چائنا اگر ان کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے، گوادر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر قابو کر لیتا ہے، جی، تو ان کی زندگیوں کو پوری طرح حرام کر دے گا. جو کہ آلریڈی
چابہار پہ بیٹھا ہوا ہے ایران میں، ہمبن توتا سری لنکا میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح، بھوٹان میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں، اور بحر ہند میں ہے. جی جبوٹی میں جا کے بیٹھ گیا ہے، پر وہاں پہ تو پہلی بیس بھی بنا لی انہوں نے. تو اب وہ عربوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. عربوں کے آئل پہ اس کی نظر بھی ہے. اگر وہ عربوں کا اور ایران کا آئل قابو کر لیتا ہے، اس کو قابو کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کوئی جو کالونیل راج بنا لے گا، وہ اکنامکلی انفلٹریٹ کرتا ہے. اس نے یونیورسٹیز آف امریکہ میں انفلٹریٹ کیا، میڈیا میں انفلٹریٹ کیا، ڈیپ اسٹیٹ کے اندر گھس گیا کہ ہلے نہیں، جو میرے مفادات ہیں ان کو پورا ہونے دیں، باقی جو مرضی کرے. اب وہ وہاں پہ بھی یہی کرے گا. اس نے ان کی پالیسی وار کی نہیں ہے کہ کسی ملک سے جنگ لڑنی، جی وہ کرے گا کہ ایران کے تیل کے اوپر ہمارا دسترس بالکل نارمل رہے، جب چاہیں لے جائیں، جتنا لے جائیں، اور سعودی عرب کے تیل پہ. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری لائف لائن ہے، ان کا آئل ابھی بھی ان کی لائف لائن. تو سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو شدید دھڑکا ہے اس بات کا، جو ہمیں اب آثار سے نظر آتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک پوری جو مین لینڈ پاکستان کی اور بلوچستان کے ہیوج وسائل وہ ایران کے چائنا کے سپورٹ کر دے. اس لیے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. جو 6.1 ٹریلین کے منرلز کی بات کی جا رہی ہے. جی، تو یہ جو بات ہے نا کہ اب اور آسٹریلیا کی جو کمپنی جو امریکنز کے ساتھ مل کے آپ کے ریکوڈیک پہ ہے، وہ بھی تو آسٹریلین پالیسی کا ایک حصہ ہے. تو وہ بھی روکنا چاہتے، وہ سینڈک کو بھی چاہیں گے کہ ہمیں مل جائے، سینڈک بھی ہمیں مل جائے اور چائنا کو چلتا کیا جائے. اور آسٹریلیا اور چائنا کی جو اسٹیٹ دونوں ریاستوں کے بڑی دیر سے چپ کلش ہے. ٹرمپ کے ٹائم سے انہوں نے نو کہا ہوا ہے چائنا کو. جی اچھا، اب یہ ہے وہ نئی الائنسز جس میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اویلیبل ہے یہ سرمایہ. تبھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ریفائنری لگاتے ہیں 15 بلین یا کتنے سعودی عرب نے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری خوراک کی وجہ سے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے لینڈ ہمیں دیں. پاکستان نے کہا جی آپ ڈیولپ کریں، ڈیم بنائیں گے نا، وہ ڈیم بنائیں گے، ریزروائرز آف واٹر بنائیں گے، تبھی آباد ہوگی، اور اس پہ ماڈرن میکینیکل فارمنگ کریں گے. تو یہ پاکستان کے حق میں ہے. ان ساری باتوں میں بہت بڑا جو دنیا کی نئی یہ الائنس بنی ہے، جس میں اب امریکہ کو لوگوں نے پیچھے پش کر دیا کہ آپ تو آلریڈی چائنا کا ایک سیٹلائٹ ہو. امریکہ چائنا کا سیٹلائٹ. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی سارے پبلک کی توجہ ہٹا کے روس پر لگاتے ہیں تاکہ چائنا کو نہ لوگ، اور ان کی ٹرمپ سے سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ وہ چائنا کو ویک کرنا چاہتا ہے. جو اس کی تو پالیسی تھی. ہاں، دو باتوں پہ امریکہ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریٹک پارٹی کو شدید نفرت ہے ٹرمپ سے، کہ وہ دو بہت بنیادی باتیں ان کی ہٹ کرتا ہے. نمبر 1 جو آپ بارڈر کھولا ہوا ہے ساؤتھ کا، اور نمبر 2 جو آپ نے چائنا کو سارا کچھ آؤٹ سورس کر کے دے دیا ہے. دونوں باتیں امریکہ کی تہذیب کو کل کرتی ہیں. تو وہ ڈیفینڈنٹ بنے ہوا ہے امریکہ کی تہذیب کا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چائنا زندہ باد، ساؤتھ کے لوگ زندہ باد، ڈریمر زندہ باد، خواب دیکھنے والے آئیں، کروڑوں کی تعداد میں آئیں اور ان گندے کرسچین گوروں کو مار کے چپیڑیں نکال دیں امریکہ سے، اور پھر ہم اور چائنا اور چائنا اور ہم. تو وہ اس بات کے اوپر جو ہے مغربی تہذیب کو بڑا تھریٹ ہے. مغربی تہذیب ہمارے لیے کیوں ریلیونٹ ہے؟ ایک لفظ میں کہ یہ انسان کو اس نے پہلی دفعہ سوچنے، کرنے اور جینے کی مکمل آزادی دی کہ جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ویسے جئیں، اس انداز سے جئیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور فریڈم سے جئیں. اس تہذیب کو روکنا چائنا چونکہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں چائنا میں کچھ لوگوں کا ایک جکڑ بند ہے، 15 20 50 لوگوں کا، جنہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی ہے کروڑوں کی، جو صرف ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہدایت کہاں آ رہی ہے.
جیسے کوئی وہ رسول ہیں جو ہدایت بھیجتے ہیں. تو اس سسٹم میں انسانوں کی آزادی ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ویسٹرن سویلائزیشن جس میں کسی کی تابع داری نہیں، وہ سویلائزیشن ہمیں ملتی رہے جس میں ہم بھی جئیں، دنیا جیے، غربت کو دور کیا. سائنس نے، ان کے ذریعے سائنس بڑھی، انسانوں نے کائنات میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں اور اپنی معذوریوں کو دور کیا. ان معذوریوں کو دور کرنے والی تہذیب ختم نہیں ہونی چاہیے. چائنا کے ماتحت ہوں گے تو فیصلے چند بندے کریں گے. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہم نے پسند کی، اس میں خوبی یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو جو قدرت نے دماغ دیا ہے، وہ دماغ مجتمع ہو کے سوچے، آزادی سے سوچے، بجائے اس کے کہ 15 20 50 بندے سوچے. تو وہ سسٹم ہم کہتے ہیں کہ زندہ رہے، اس کو مافیا اور چائنا کی ڈکٹیٹرشپ کھا نہ جائے. تو جو اس میں آتا ہے کہ ہم بنائیں اپنا ملک ایک ماڈرن کیپٹلسٹ ملک، آزادیوں اور نعمتوں والا ملک، اور اس میں اگر اربوں کا پیسہ اویلیبل ہو گیا ہے تو منت کر کے بھی لینا پڑے تو لینا چاہیے، اور اپنے ملک کے پالیسیز میں صحیح کیپٹلزم کو رائج کر کے، صحیح آزادی کا نظام کا، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا نظام رائج کر کے. تو دعا لیں آپ آئندہ نسلوں کی. آج اگر کوئی فوجی جرنیل کوئی یا کوئی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی مل کے بہت بڑا یہ کام کر جاتے ہیں تو دعائیں، نسلیں دعائیں دیں گی that they were statesmen, that they created this for us. یہ ہے ہماری. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ آتا ہے اور بڑا ٹرکی بھی ہے ریاست کے لیے، کہ ایک طرف آپ امریکہ سے ہٹتے ہیں اور دوسری طرف چائنا کھڑا ہے، اور چائنا سے بھی آپ ہٹنا چاہتے ہیں، یا چائنا کو آپ ایک اپنا حاکم نہیں بنانا چاہتے، مانتے نہیں ہیں یا ماننا نہیں چاہتے، اور اس سے بھی بچ کے نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس اور ٹرکی سچویشن ہے. میں سوال سمجھ گیا، بڑا اچھا اور انٹریگنگ کویسچن. اس میں انٹریگنگ کویسچن کا جواب بھی انٹریگنگ ہے. بڑی دیر سے آپ نے روس کو کنارے پہ رکھا ہوا ہے، باقاعدہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ ادھر نہیں آنا. روس امریکہ کی غلط پالیسی کی وجہ سے آئسولیٹ ہوا اور مجبور ہوا چائنا کی گود میں یا بغل میں جانے کو بائیڈن گورنمنٹ کے ٹائم. ہاں، مطلب یہ مسلسل پالیسی ہے نا، بائیڈن ہی کی نہیں، اس سے پہلے بھی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز کی مشترکہ پالیسی رہی ہے کہ روس کو ٹارگٹ کرتے رہو. صحیح. کیونکہ یہ چائنا کا ایجنڈا تھا. چائنا کا بڑا کامیاب ایجنڈا یہ تھا کہ امریکہ کو مسلسل ویک کرتے رہو روس کے ساتھ جنگوں میں، اور انٹو دی بارگین ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مکھن اتارنے والی بات کہ روس بھی میری طرف آئے. تو جو سربراہ تھے یا جو گورنمنٹس تھیں امریکہ میں، وہ پھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چائنا کی پالیسی پہ عمل کر رہی تھی. دیکھیں نا، اسی لیے اتنے آؤٹ سورس کرنا، ہر چیز جا کے چائنا کو دے دینا. جب کہ روس گیا تھا، یلسٹن گیا تھا نا امریکہ، کہ پلیز ہم بدل گئے ہیں، ہم نے اپنا ڈیموکریٹک سسٹم تو کمیونزم چھوڑا ہے، ہمیں آپ مدد دیں، ہمیں آپ سر پہ ہاتھ رکھیں. تو امریکہ نے کہا نہیں. اور اس کا یعنی آپ وہ جو انفراسٹرکچر جو آپ کو چین میں بنا کے آپ نے سارا کچھ ان کو دیا، وہ انفراسٹرکچر روس میں موجود تھا. They were a very modern, industrial, civilized, scientific nation. ان اور غریب تھے، اور وہ کمیونزم چھوڑ کے آپ کے بغلوں میں گھس رہے تھے. آپ نے ان کو مدد دینے کی بجائے ایک ایسی قوم چنی جو ڈکٹیٹرشپ میں تھی، جس نے آپ کو، جس کے اوپن پروگرام تھا کہ 100 سال کے اندر امریکہ کو کھا جانا ہے، اس کو آپ نے دیا. تو کیا مطلب لیا جائے گا اس کا کہ آپ اتنے بھولے؟ مان لیا جائے کہ امریکہ کی لیڈرشپ اتنی بھولی، اتنے معصوم بچے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. میں ایسے ماننے کو اس لیے نہیں تیار کہ ساری دنیا کو آپ ناک چنے چباتے ہو، اتنے بھولے ہو. یہ آپ بکے، آپ نے غلط سودے کیے جانتے ہوئے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ امریکہ مسلسل ہر سال 1 ٹریلین اور اپنی قرض میں بڑھاتا ہے.
اچھا تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو جو ٹرمپ کی جو اسٹیٹس مین شپ میں کہتا ہوں نا، ٹرمپ کو گالیاں دینے کا جو مرضی دیتا رہے، میں تو بندے کو یا اس کی پالیسی کو دیکھوں گا نا. ہی از اے اسٹیٹس مین. اس نے کہا کہ رشیا کو ساتھ لینا ہے بیکاز دیٹ کریٹس پیس ان یورپ. رشیا کو دوست بنانے کے بعد گارنٹی ہو جاتی کہ وہ روس میں رشیا یورپ پہ گند نہیں کرے گا. ایز اوور ایلائی وہ نہیں کرے گا. پھر غلط ایلائی بناؤ گے تو روکو گے نا، دشمن بناؤ گے تو روک نہیں سکتے، جنگ کرو گے جو کر رہے ہو. اور چائنا کو آپ ایک نیا بڑا ایلائی دے رہے ہو روس کی شکل میں، وہ ایلائی نہ دو اس کو، وہ اپنی طرف لگاؤ. چائنا کو آئسولیٹ کرو اکنامکلی، چائنا سے بھی جنگ نہ کرو اکنامکلی، کیونکہ وہ بھی جنگ نہیں کرتا، اس سے سیکھا انہوں نے. تو ہی از اے اسٹیٹس مین. اس نے اپنی اور دنیا کی اسٹیٹ جو ڈیموکریسی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ آپ روس کو ساتھ لو. اب اگر امریکہ روس کو ساتھ نہیں لیتا، عرب اور ایران اور چائنا اور سارے لے رہے ہیں روس کو، آپ کو کیا مطلب سانپ کاٹتا ہے کہ اگر آپ روس کو لیں، جب آپ امریکہ کو دیکھ رہے ہو کہ وہ تو اپنے جو اس نے کہا تھا نا، ایک میاں اچھلا قوالی میں وہ کہتا ہے کہ وہ دربان بھی گانے لگے اور مہمان بھی گانے لگے، اور ایک میاں اچھلا تو بیوی نے کہا اے جانے من، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بھائی آپ اگر امریکہ کو اپنا سربراہ بناتے تھے، چلو آپ اپنا بیڑا غرق کرتے رہے ہو، اب آپ اپنا کچھ بھی نہ کرو تو اپنا بننے کے لیے تھوڑی سی مہربانی کرو، روس کو راضی کر لو، روس کو اپنے قریب آنے دو. جب امریکہ رہا ہی نہیں، جب امریکہ اپنا ہی نہیں بنتا، اس نے اپنا آپ بگاڑ کے دے دیا چین کو، آپ ذمہ دار ہو کہ امریکہ کو آپ نے مدد دینی ہے. تو خالی رشیا تو اس میں آپ کو اکیلا تو ہیلپ فل نہیں ہو سکتا. نہیں ہے وہ، اس لیے اکیلا نہیں، لیکن اس طرح سے کہ اس کی اس وقت بہت بڑی، رشیا کو چائنا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کو نہیں لگتا، جو یوکرین وار کے بعد اب ہو رہا ہے، مگر بہت ڈیپینڈنٹ ہے. کیا کرے، اس کا کوئی الائی نہیں. جب امریکہ لڑائی میں اس کے مخالف کھڑا ہے تو کس کو لے؟ کوئی دوسری بڑی طاقت تو چائنا ہے. تو اگر روس کو آپ رستہ دیتے ہو انڈسٹریلائزیشن میں، ڈیفنس کے معاملات میں آپ اس کی مدد لیتے ہو، وہ چائنا کی خاطر تو آپ کو نہیں مارے گا. دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ جو بھی دنیا کی بڑی قوموں کو سمجھتے ہیں لوگ، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. قومیں بڑی قومیں کسی کے ماتحت ہونا نہیں چاہتی. رشیا از ناؤ آفٹر آل انٹرنیشنل اور اسپیس لیول پہ بہت بڑی قوم ہے. اس قوم کو انڈیا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. اس کا جھگڑا بنتا ہی چین کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ، اور چین اور امریکہ ایک ہوئے ہیں تو وہ کیوں چین کے ساتھ رہے گا؟ صحیح ہے. تو وہ اس لیے وہ مجبوراً چائنا کی طرف ہوا ہے. اگر آپ اس کو رستہ دیتے ہو یا کل کو ٹرمپ آ جاتا ہے تو یہ تو دنیا یکسر بدل جائے گی. اٹ ول بی اے ورلڈ جس میں کہ چائنا آئسولیٹ ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ روس کو قریب کرے گا، امریکہ اسرائیل اور عربوں کے اتحاد کو بڑھائے گا، امریکہ انڈیا اور عربوں کے اتحاد کو بڑھائے گا. جو ہو رہا تھا، جو ہو بھی رہا تھا وہی ہوگا آئندہ. اور آپ غلط آئسولیٹ ہو جاؤ گے. کس کی خاطر؟ چائنا کی خاطر. تو امریکہ تو چائنا سے وار کرے گا، یعنی اکنامک وار. تو آپ کس جگہ ہوگے؟ آپ کو ابھی یہ ہماری قیادت کو نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو گو ٹو ورڈز اے پاسبلٹی، بجائے اس کے کہ ہم بند رستوں کی طرف جائیں. تو کھلا رستہ تو جو کھل رہا ہے ادھر جائیں. تو کھل یہ رہا ہے کہ چائنا کو دشمن بنائے بغیر آپ کہیں کہ ہم اپنا تھوڑا سا معاملہ سیدھا کر رہے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اور ہم یہ اپنا یہ سیدھا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ فوری طور پہ جو ہے نا، ہماری تیل کا مسئلہ ہے، اور وہ تو آپ کا بھی ہے لیکن ہمارا بہت ہے. تو ہمیں تیل کی وجہ سے سعودی عرب کو قریب کرنا ہے، ان کی ریفائنری لگ رہی ہے،
ہمیں تیل کی آسائش ہونی ہے، ان کو ہم زمین دے رہے ہیں کہ وہ بیچاروں کے پاس کوئی زمین ایگریکلچر کی نہیں، آپ تو ماشاءاللہ ساری دنیا کے مالک ہو. تو چائنا کو آپ ذرا تھوڑا روک کے تو آپ یہ انویسٹمنٹ بلائیں، منت کرنی پڑے تو کریں، لیکن اس وقت تو منت کی ضرورت نہیں، پرمیشن کی ضرورت ہے. پرمٹ دی عربس ٹو لک آفٹر دیئر انٹرسٹ، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ وہ آپ کے سرزمین میں ایگریکلچر کریں. آپ ڈیم بنوائیں ان سے، پرماننٹ ڈیم بنوائیں، وہ نہیں جو کہ پانی آتے ہی بند ہو جاتے تو گر جاتے ہیں. وہ ڈیم بنوائیں، بلوچستان کا صحرا جو دشت ہے اسے آباد کروائیں، بڑے بڑے کام ہیں. آپ منرلز نکالیں، آپ اپنی جو یہ ہے لتھیم اس کی ڈیولپمنٹ کریں، اربوں کے پیسے سے کریں یا آسٹریلینز کی مدد سے کریں. لتھیم ڈیولپ کریں گے تو آپ کو بجلی کی ضرورتیں آدھی رہ جائیں گی، بیٹری بنا لیں گے آپ، بیٹری سے آپ کی کاریں، ٹرک، مشینیں چلیں گی. تو اور آپ تھوڑا سا اپنے کول کو ڈیولپ کر کے یا اور ریسورسز کو ڈیولپ کریں جو بھی ہوں، یا تیل ہی لینا تو اربوں سے لیں، اور آپ اپنی بجلی پیدا کریں. بجلی آپ کول سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ لیکن تھوڑی ہو جائے گی نا. اگر آپ لتھیم کی طرف جاتے ہیں تو 10-12-15 سال میں آپ کا ملک کا جو بیٹری کے وجہ سے الیکٹرک کار پہ چلا جائے، ٹرک بھی کم ہو جائے گی، آدھی رہ جائے گی. تو یہ ہیں وہ پروجیکٹس جو کیے جا سکتے ہیں. مگر بار بار میں شہریار یہ کہتا ہوں، بالکل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کیپٹلزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ ویلفیئر اسٹیٹ کے چکر میں آپ نے یہ قوم بنا دی ہے معذوروں اور پیراسائٹس کی قوم. پلیز اس کو پیراسٹیزم سے نکالیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیپٹلزم کا، اور خاص طور پہ کمیونزم کے اوپر بہت زیادہ آج کل بحث بھی ہو رہی ہے، ویسے پہلے بھی ہوتی تھی. تو اس کے اوپر ہم ایک سیریز، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک سیریز اس پہ کریں کہ کیپٹلزم کی کیا اس کے بینیفٹس کیا ہیں، یا اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں اس سسٹم کے اندر، اور کمیونزم کیا واقعی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیو ہے کیپٹلزم کا، یا ہو سکتا ہے. یا کمیونزم کو آپ، کیونکہ کچھ بحثیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کمیونزم جو ہے وہ بالکل ایک ریئل ریپلیسمنٹ ہے کیپٹلزم کی، اور اس کے نظریات کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن ہم یہ میرا خیال ہے ہم اس کے بعد اسی کی طرف جائیں گے، اور اس کے اوپر کافی سیر اصل گفتگو بھی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے ریکویسٹ ایک بار پھر آپ سے کر دوں کہ تھنک اینڈ آسک جو یہ پلیٹ فارم ہم نے شروع کیا ہے، پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. میری بڑی پرزور اپیل ہے، کریں، میری خاطر کریں. تھینک یو جی، تھینک یو. نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.